अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस मौला के नाम से इब्तिदा, उस मौला के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं है। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। मुहतशम मुहतरम नाज़रीन, दिल की अतः गहराइयों से अंजुमन प्रोग्राम में आपका हम खैर मकदम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद से, इस तवक्कुह से इस महफ़िल का, इस बज़्म का हम आगाज़ कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम और ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना साहिब मुत्तर पसीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आइए नाज़रीन, अंजुमन का बाकायदा हम आगाज़ कर रहे हैं आज की हदीस सेगमेंट से। मुलाहिज़ा कीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो ग़ीबत क्या है? लोगों ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ग़ीबत ये है कि तुम अपने भाई का ज़िक्र करो इस तौर पर कि अगर वो सामने हो तो उसको अच्छा न लगे। लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर हमारे भाई में वो ऐब मौजूद हो तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ही तो ग़ीबत हुई नहीं तो खुली तोहमत होगी। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हुआ कि किसी शख्स ने उनकी बुराई यानी ग़ीबत की है। उन्होंने एक तश्त में खजूरें भरी और वो तश्त उस शख्स के घर ले गए। दस्तक देने पर वो शख्स बाहर निकला तो देखा कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे पर खड़े हैं। पूछा, हज़रत आप यहाँ कैसे? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए खजूरें लाया हूँ क्योंकि जब मुझे मालूम हुआ कि तुमने अपनी नेकियां मुझे हदिया की हैं तो मैं शुक्रिया अदा किए बगैर न रह सका। यानी अगर कोई शख्स किसी की बुराई करता है तो बुराई करने वाले की नेकियां दूसरे को मिल जाती है। जी हाँ नाज़रीन, आज अंजुमन का हमारा मौजू है ग़ीबत। किसी के पीठ पीछे, जिसे हम बैक बाइटिंग कहते हैं अंग्रेज़ी में, किसी के पीठ पीछे ऐसी बात करना कि अगर वो शख्स, उस शख्स की हाज़िरी में अगर वो बात की जाए तो वो शख्स नाराज़ होगा। ग़ीबत एक गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ग़ीबत ज़िना से भी बुरी है, बड़ा गुनाह है। ग़ीबत को अपने भाई के गोश्त खाने से ताबीर किया गया है। इसी किस्म के मुतअद्दिद वाक़यात अहादीस मुबारका से साबित है कि ग़ीबत गुनाह है। रियाज़ुल जन्ना मस्जिद के ख़तीब इमाम मौलाना मुदस्सिर हुसैन दामद बरकातुहू मालिया की ज़बानी पेश खिदमत है ग़ीबत पर मबनी ये जामा और मुख्तसर तकरीर। आज मदद मांगुन से फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنت متات وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر، آپ کے اصحاب پاک پر، اور لاکھوں کروڑوں رحمتیں اللہ رب العزت کے نیک و برگزیدہ بندوں پر۔ عاجز کی طرف سے تمام سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات کی بارگاہ میں ادباً و احتراماً السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس موضوع کی فی زمانہ بہت ضرورت ہے، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جو ہماری خوبی میں شامل ہو گیا ہے، ہماری عادات میں شامل ہو گیا ہے۔ تو اس گناہ سے میرا اور آپ کا، ہم سب کا بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس گناہ کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی اس گناہ کو کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو میں اور آپ، ہم تو آئے ہی اس لیے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل فرمائے اور ہمیں جنت کے 8 دروازوں سے ہی داخلے کا موقع ملے۔ لیکن وہ موقع کب ملے گا؟ جب ہم اپنے آپ کو اس گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھیں گے، اور وہ گناہ ہے غیبت۔ اس غیبت والے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مجھے اور آپ کو ہر حال میں الرٹ رہنا چاہیے، ہر حال میں ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات جو میری سماعتوں کی نظر پہنچ رہی ہے، یا کوئی ایسی بات جس کو میں نے کہیں دیکھا اور کسی دوسرے بہن بھائی تک پہنچا رہا ہوں یا پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو کہیں یہ بات مجھے اور آپ کو جنت سے روکنے کا سبب تو نہیں بنے گی۔ ایک بار ہوا اس طرح سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں موجود تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ 2 امیر صحابہ کرام کے ساتھ ایک غریب صحابی کو گروپ بنا دیا کرتے، اور وہ جو غریب صحابی ہوتے وہ امیر صحابہ کرام کی خدمت بھی کرتے اور ان کے کھانے پینے کا سامان بھی تیار کرتے، ان کے جنگ کے سامان کی حفاظت بھی کرتے۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 2 صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے، ان کی خدمت پر مامور تھے۔ تو ایک روز سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک گئے، تو آپ اپنے جو دوسرے 2 بھائی تھے ان کے لیے کھانا نہ بنا سکے۔ تو جب 2 بھائی موجود ہوئے، حاضر ہوئے، تو انہوں نے پوچھا کہ سلمان آج کے دن کا کھانا کہاں ہے؟ تو سلمان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاف کیجیے گا، میں سوتا رہ گیا اور میں کھانا بنا نہ سکا۔ تو ان 2 دوسرے بھائیوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، اب آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جائیں اور حاضر ہو کر ان سے ہمارے لیے کھانا طلب کریں۔ تو حضرت سلمان جو ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، جو کہ نبی علیہ السلام کی خدمت پر مامور تھے۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بھائی سلمان خیریت سے آنا ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ آج ہوا اس طرح سے کہ میں تھک گیا تھا تو میں کھانا نہ بنا سکا، تو وہ جو میرے والے 2 بھائی ہیں ان کے لیے مجھے کھانا چاہیے، تو انہوں نے مجھے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا ہے۔ تو کیا نبی علیہ السلام اور آپ میری اس معاملے میں کچھ مدد فرما سکتے ہیں؟ تو حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی سلمان، بات یہ ہے کہ وہ جو کھانا بنایا گیا تھا وہ
سب لوگوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اب ہمارے پاس کھانا موجود نہیں۔ تو یہ الفاظ جو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے کہ ہمارے پاس اب کھانا موجود نہیں، ان الفاظوں کو لے کر حضرت سلمان اپنے ان دو بھائیوں کے پاس پہنچ گئے، ان دو ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے۔ تو ان دو ساتھیوں کو جب بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ موجود نہیں تھے، حضرت اسامہ موجود تھے، تو انہوں نے یہ خبر دی ہے۔ تو وہ دو بھائیوں نے جو کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ میں تھے، انہوں نے کہا کہ اسامہ نے بخل کیا، اسامہ نے کنجوسی کی، جبکہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تو کھانے کو تقسیم فرما چکے ہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے بھی مینج کیا، ان دو بھائیوں کو کھانا پہنچ گیا، لیکن ان دو اصحاب کے دلوں میں ایک بات آ گئی کہ شاید اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخل کیا ہے، کنجوسی کی ہے، کھانا تھا لیکن دیا نہیں۔ یہ ان دو بھائیوں کے گمان میں تھا۔ ابھی دوسری صبح میں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ دونوں بھائی۔ جب وہ حاضر ہوئے، دونوں اصحاب حاضر ہوئے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارو، میں آپ دونوں کے منہ سے خون کی بو کو محسوس کرتا ہوں اور خون ٹپکتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ تو وہ دونوں بھائی حیران ہوئے، دونوں اصحاب حیران ہوئے جو کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو گوشت نہیں کھایا اور ہمارے پاس تو کوئی چہرے پہ کچھ خون وغیرہ بھی نہیں لگا ہوا۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، آپ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برا گمان کیا ہے، اس گمان کی وجہ سے آپ نے اپنے بھائی کا خون پیا اور اس کا گوشت کھایا ہے، یہ آپ کے گمان کی سزا ہے۔ اب یہ کلام ہو ہی رہا تھا کہ اسی دوران حضرت جبریل امین علیہ السلام قرآن کریم سورۃ الحجرات کی آیہ نمبر 12 کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، او یو who have believed، اجتنبوا کثیرا من الظن، avoid much negative assumptions۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اپنے گمان کو برا نہ کرو۔ ان بعض الظن اسم، indeed some assumption is sin۔ ہاں، کچھ گمان، جیسے کہ آپ نے سوچا کہ اسامہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخل کیا، کنجوسی کی، کھانا تھی نہیں دیا، یہ سوچنا بھی گناہ ہے، اور اس گناہ کی سزا کیا ہے کہ آپ کے منہ سے خون کی بو اور آپ کے منہ سے اس کا ظاہر ہونا، یہ گناہ کی علامت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو آپ کے مقصد کی بات نہیں پہنچی یا آپ اپنے مقصد کو نہیں پہنچ سکے، and do not spy or backbite، ہاں ان کی برائی نہ کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ جو بات ہو گئی سو ہو گئی، اگر آپ نے اس بات کو کانوں سے سنا نہیں، آنکھوں سے اس واقعہ کو دیکھا نہیں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اب اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، یہ سزا ہے، یہ گناہ کا جو بدلہ ہے وہ یہ کہ جس نے گمان کیا، جس نے چغلی کی، جس نے غیبت کی، اب وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اپنے بھائی کا گوشت کھانا کتنی ہی بری بات ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ان اصحاب کو نبی علیہ السلام نے یہ میسیج پہنچایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، میرے بھائیو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، کسی کے لیے بری بات نہ کہو، بری بات نہ سنو، برا گمان نہ کرو، چغلی اور غیبت سے بچو، کسی کے یہاں کیا ہوا، کیسے ہوا، کس طرح، کس پہ کیسے گزرا، وَلَا تَجَسَّسُوا، اس کے اندر جانے کی کوشش نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، یہ میسیج ہے میرے اور آپ کے لیے، ہم سے جو بھی ایسے گناہ ہو گئے اس سے توبہ مانگنی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت میں
داخل فرمانے والا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، کہ وہ لوگ جو چغلی کرتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں، جو بہتان باندھتے ہیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور چغلی اور غیبت سے اس معاشرے میں کیا اثر پڑتا ہے، اس کے لیے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا قال شرار عباد اللہ مشاؤون بالنمیمۃ المفرقون بین الاحبہ، کہ جو لوگ چغلی اور غیبت کرتے ہیں، اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں پر بہتان باندھتے ہیں، تو وہ کیا کام کرتے ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگوں میں سے بدترین لوگ ہیں جو چغلی کھاتے ہیں، پھر دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سے انسان ہونے کے ناطے کبھی کسی بھائی کے لیے بری بات منہ سے نکل جاتی ہے یا کوئی برا عمل ہو جاتا ہے، تو اس عمل کو دوسرے کے یہاں جا کر کاپی پیسٹ کرنا یا اس میں مسالہ ڈال کر ایڈیٹنگ کرنا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ جو ایسا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بندوں میں سے برے بندے ہیں، اور ایسے بندوں سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی بھائی یا بہن مجھ تک کسی کے معاملہ کو، کسی کی بات کو، بری بات کو، ایک ایسی بات جو اس بھائی کو یا بہن کو پسند نہ ہو لے کر آئے، تو ہمیں اس کو وارن کرنا چاہیے، بتا دینا چاہیے بھائی ہم کیوں کسی کی برائی کرتے ہیں، ہم اس کی برائی کریں گے ہم جنت سے روک دیے جائیں گے، ہم اس کی برائی کریں گے ہم اللہ کے برے بندوں میں شامل ہو جائیں گے، تو ہمیں اللہ کے برے بندوں میں شامل نہیں ہونا۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ جب ہم اپنے بہن بھائیوں کو آگاہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ آگاہ ہو جائیں گے، وہ بھی اس غیبت چغلی کے گناہ سے محفوظ رہیں گے اور ہم بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث مبارکہ ملتی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون مل غیبہ، اے میرے پیارو کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ و رسولہ عالم، صحابہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جاننے والے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اعلم قال ذکرک اخاک بما یکرہ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہے جو اسے بری لگے۔ غیبت یہ ہے تو اپنے بھائی کے بارے میں، بہن کے بارے میں ایسی بات کہے جو اس کو بری لگے۔ اگر میرے بھائی میں وہ برائی موجود ہو تو کیا اس کو بھی غیبت کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے سوال کیا کہ اگر وہ بات، وہ برائی ہمارے بھائی یا بہن میں موجود ہو تو کیا اس کو بھی غیبت کہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہو تو غیبت ہے، اور اگر تم ایسی بات کہو جو اس میں موجود نہ ہو تو یہ بہتان ہے۔ تو سامعین من، مجھے اور آپ کو دوسروں کی باتوں سے ہٹ کر اپنی ذات پر توجہ دینی چاہیے، اور فی زمانہ ہمیں خوب استغفار کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہمیں عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ہر روز کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے دلوں میں ایمان کے نور کو بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے مال سے فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری آخرت کے لیے آسانیاں بڑھتی رہیں۔ اور غیبت سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ کہ ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، تلاوت قرآن، تسبیحات کرنا چاہیے۔ جتنا ہم بچیں گے انشاءاللہ ہم اتنا ہی جنت کے قریب ہو جائیں گے، اتنا ہی نبی علیہ السلام کے قریب ہو جائیں گے، اور اتنی ہی میری اور آپ کی موت بھی آسانی والی ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا رب العالمین۔ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر
ناظرین، ابھی آپ غیبت پر مختصر اور جامع تقریر سماعت کر رہے تھے از مولانا مدثر حسین، خطیب و امام ریاض الجنہ مسجد۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں ہم سب کو اس گناہ سے ہم سب کو نجات دلائے، ہم سب کو دور رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج جب ہم اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے ارد گرد جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے کی تنزلی، کی ڈاؤن فال کی کئی وجوہات ہیں، ایک وجہ اس میں غیبت بھی ہے۔ یقیناً غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کسی کی بھلائی نہیں کر سکتے تو آپ اس کی برائی بھی نہ کریں۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نہ صرف غیبت بلکہ تمام گناہوں سے ہمیں دور رکھے، آمین ثم آمین۔ آخر میں انجمن کا اگلا سیگمنٹ اور آخری سیگمنٹ لمحہ فکر سے ہم پروگرام کا اختتام کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو آپ نے پسند فرمایا، اور آخر میں نعت کے چند اشعار بھی ہم آپ کو گوش گزار کرائیں گے۔ ناظرین، آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک ان کو اجازت۔ رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ دعا میں یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص کسی پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتا تھا۔ وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا۔ ہر وقت وہ کسی نہ کسی پریشانی سے اداس رہتا تھا۔ ایک دن اس کے دوست نے اس کی پریشانی دیکھی اور بولا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں، بہت سے لوگوں کے مسائل اس بزرگ نے حل کیے ہیں، تم بھی ان کے پاس جاؤ، مجھے امید ہے کہ وہ بزرگ تمہیں تمہارے مسائل کا حل ضرور بتائیں گے۔ اگلے روز وہ شخص نوکری سے فارغ ہو کر شام کو اس بزرگ کے پاس پہنچ گیا۔ ان کے پاس جا کر کہا کہ اے بابا، ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ مجھے گھیرا رہتا ہے، کبھی آفس کی ٹینشن تو کبھی گھر میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی کہ دوسری پریشانی جنم لے لیتی ہے۔ میں بہت تنگ آ چکا ہوں، ہر وقت ذہن پریشان سا رہتا ہے، میرے لیے کوئی حل بتائیں تاکہ میری زندگی کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں اور میں چین کی زندگی گزار سکوں۔ اس بزرگ نے اس کی بات غور سے سنی، اس کے بعد کہا، بیٹا، اس وقت بہت دیر ہو چکی ہے، شام ہو گئی ہے، میں تمہارے مسائل کا جواب کل ضرور دوں گا، لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میرے پاس 100 اونٹ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آج رات تم ان کا خیال رکھو، جب پورے 100 اونٹ بیٹھ جائیں تو تم بھی سو جانا۔ اس نے کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ رات ہو گئی، بابا جی سو گئے اور وہ شخص اونٹوں کا خیال رکھنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو اس بزرگ نے پوچھا کہ بیٹا، تمہیں کیسی نیند آئی؟ وہ نوجوان بہت دکھی ہوتے ہوئے کہا کہ میں تو ایک پل بھی نہیں سو سکا، میں نے بہت کوششیں کی کہ سبھی اونٹوں کو بٹھا لوں اور پھر سکون سے سو جاؤں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ادھر ایک اونٹ کو بٹھا رہا ہوں تو دوسری طرف پھر کوئی اونٹ اٹھ کھڑا ہو رہا ہے۔ ساری رات ایسا ہی ہوتا رہا، کوئی نہ کوئی اونٹ کھڑا ہو جاتا تھا اور اس طرح ساری رات گزر گئی، میں سکون سے نہ سو سکا۔ بابا جی کہنے لگے کہ بیٹا، جس طرح تم ایک طرف اونٹ کو بٹھاتے اور دوسری طرف کوئی نہ کوئی اونٹ کھڑا ہو جاتا تھا، بالکل اسی طرح ہی ہماری زندگی کے مسائل ہیں۔ اسی طرح تم ایک مسئلے سے نکلو گے تو کوئی دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ مسائل ہماری زندگی کا وہ حصہ ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے۔ جب تک زندگی ہے تب تک کوئی نہ کوئی پریشانی آتی رہے گی۔
کبھی کم تو کبھی زیادہ۔ تو پھر اس شخص نے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں پریشانیوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے ایک ہی بات کہی کہ ان مسائل کے باوجود جینا سیکھو، ورنہ مسائل سے پریشان ہوتے ہی رہ جاؤ گے، اور یہ زندگی کب ختم ہو جائے گی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بالکل ویسے ہی جیسے کل کی رات ختم ہو گئی، تم سکون سے سو نہیں پائے اور سب اونٹوں کو نہیں بٹھا سکے، رات بھی پریشانی میں گزر گئی اور کام بھی نہ ہو سکا۔ آج رات بھی کوششیں کرو گے تب بھی 100 کے 100 اونٹ کو تم نہیں بٹھا سکو گے، اور اگر تم یہی کرتے رہے تو ساری زندگی سو بھی نہ پاؤ گے۔ تو پھر یہ شخص بابا جی کی بات کو بالکل اچھی طرح سے سمجھ گیا۔ اس کے ذہن کو تھوڑا سکون ملا۔ وہ سمجھ گیا کہ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے، ان کی وجہ سے اپنا ذہن خراب نہیں کرنا ہے اور اداس نہیں ہونا ہے، ان کے باوجود بھی چین سے رہنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پریشانی حالات سے نہیں بلکہ خیالات سے آتی ہیں۔ لہٰذا ناظرین، مسائل کو دیکھنے کا نظریہ اگر ٹھیک کر لیا جائے تو حالات خود بخود سنور جائیں گے، کیونکہ حالات کبھی خراب نہیں ہوتے۔